अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राबिता के साथ आपकी मेज़बान अज़रा इंतसार और प्रोड्यूसर शाहिद अफराज आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सी पैक के हवाले से हर हफ्ते सी पैक के मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में आपको आगाह करेंगे। सी पैक अपडेट हमारा सिलसिला है और इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद तैमूर अकरम साहब। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को माशी और इक्तिसादी तरक्की का एक बड़ा मंसूबा कहा जाता है, जिसकी वजह से खित्ते की तकदीर बदल जाएगी। ये मंसूबा चीन के लिए तो अहम है ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे की क्या अहमियत है? जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं रेडियो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान ने सी पैक के हवाले से जो प्रोग्राम की सीरीज़ शुरू की है, ये अवाम को एक अवेयरनेस देने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जिससे सी पैक के हवाले से बहुत सारे इबहाम दूर होंगे। सी पैक के हवाले से सबसे बड़ी बात मैं ये करना चाहूँगा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, उसमें सी पैक की हैसियत एक रीढ़ की हड्डी की है और सी पैक जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इसको चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा कहती है, ये उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर रोड और रेल नेटवर्क का एक जाल बिछाया है जो कि काशगर से गवादर तक बिछ रहा है और जिसमें एक नॉर्दर्न रूट है, एक सेंट्रल रूट है और एक सदर्न रूट है। और इसमें जो है चाइना बहुत ज़्यादा कीन है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने में और आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि इस मंसूबे की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा माशी तरक्की आएगी और रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके बनेंगे। सही। खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि चूंकि चीन पाक इक्तिसादी राहदारी के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इससे कबल भी आपसे हमारी बातचीत होती रही है, इस वक्त चीन के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वांग यी, वो भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं 3 रोज़ा। तो चूंकि एक लेटेस्ट अपडेट है, तो मैं चाह रहा था कि इस दौरे की अहमियत पर भी कुछ तज़किरा कर दें। जी, पाकिस्तान में जैसा कि सबको पता है कि नई हुकूमत आई है और इमरान खान साहब अवाम के भारी मैंडेट से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं और पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को सबसे पहले वेलकम करने वाली चीन की गवर्नमेंट और चीन के वज़ीर ख़ारिजा का 3 रोज़ा दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को क्या अहमियत देता है और चीन ने पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को कैसे वेलकम किया है। मैं ये समझता हूं कि इस दौरे से खित्ते के ऊपर बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे और चीन को पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को समझने में आसानी होगी और हमारी नई गवर्नमेंट को अपनी तरजीहात बताने के लिए भी एक ये अच्छा मौका है। जैसे कि हमें पता है कि इमरान खान साहब का विजन ये है कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है और एक ऐसे रास्ते की तरफ लेकर चलना है जिसमें पाकिस्तान जो है न सिर्फ मुस्लिम उम्मा का बल्कि इस सारे खत्ते का एक लीडर के तौर पे उभरे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे को समझने के लिए ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है। सही। खालिद साहब, एक और चीज के सी पैक के हवाले से जहां पर बहुत सारी मस्बत आरा सामने आती हैं अवाम की जानिब से, कुछ हलकों की जानिब से खदशात का इजहार भी किया जाता है कि शायद जो पाकिस्तान की मुकामी सनतें हैं शायद वो इससे मुतासर हों। वैल्यू एडिशन की कमी का जो है हमेशा एक मसला सामने रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि सी पैक की बदौलत इस हवाले से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? जी, इसमें मैं सबसे पहले एक ये बात करूंगा कि हमें सी पैक को समझने की क्या जरूरत है। सी पैक बेसिकली एक राहदारी का नाम है, एक इट्स अ वे, इट इज नॉट, ये इस तरह का मंसूबा नहीं है कि चाइना का सारी फैक्ट्रियां और सारा चाइना उठ के पाकिस्तान आ जाएगा। ये एक ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर है जहां पे पूरे सेंट्रल एशिया के ट्रेड को, पूरे चाइना के ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाएगा फॉर गोइंग टू अरेबियन सी और अरेबियन सी से टुवर्ड्स इंडियन ओशन। इसका किसी किस्म का पाकिस्तानी सनत के ऊपर नेगेटिव असर नहीं होगा, बल्कि इस पे पॉजिटिव असर ये होगा। आप ये देखें कि जब हम इतने सारे
ٹرانزٹ ٹریڈ کوریڈور جب یہ بنے گا پورا تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی صنعت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ترقی کرے گی. صحیح. جی سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ یہ ایک راہداری کا منصوبہ ہے. چین یومیہ 60 لاکھ بیرل تیل بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے، جس کا کل سفر 12,000 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ سی پیک کی تکمیل کے بعد یہ سفر صرف 3,000 کلومیٹر رہ جائے گا، جس کی وجہ سے چین کو سالانہ $20 ارب کی بچت ہوگی، جبکہ پاکستان کو تیل کی راہداری کی مد میں $5 ارب یعنی 5 کھرب یا 500 ارب سالانہ ملیں گے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ سی پیک سے چین اور پاکستان کو تو یقیناً فائدہ ہو گیا، لیکن کیا دوسرے ممالک بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ بالکل جی. اس چیز میں آپ کو بلکہ ایک بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جسٹ تقریباً آج سے 4 مہینے پہلے میں نے غونزو میں وزٹ کیا تھا، جو چائنا کا ایک بہت بڑا آئل سٹوریج فیسلٹی ہے جو کہ غونزو میں ہے، جہاں پہ جو ساؤتھ چائنا سی کے نزدیک ہے. اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ہمیں یہی بات بتائی کہ جی اس وقت جو تیل چائنا کو پہنچ رہا ہے وہ اتنے لمبے روٹ سے پہنچ رہا ہے کہ تیل کی قیمت کم ہوتی ہے اور سفر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو بالکل اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو تیل پیدا کرنے والی ممالک ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، بیکاز وہ جب سفر کے اخراجات کم ہوں گے تو ظاہری بات ہے جو اخراجات ادھر بچیں گے انہی میں وہ اور زیادہ تیل درآمد کر سکیں گے. یہ اوپیک کنٹریز کو اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا، کیونکہ جس وقت تیل کی ترسیل کے پیسے کم خرچ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ مطلب اگر وہ 60 لاکھ بیرل فار ایگزامپل اگر ایک دن میں کرتا ہے اور وہ پیسے اوپر 30 لاکھ بیرل کے تو اوپر ایکسٹرا پیسے خرچ کر رہا ہے، تو وہی جب وہ 30 لاکھ بیرل اور زیادہ کرے گا تو اٹ ول ڈیفینیٹلی میک این امپیکٹ. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس کی مد میں 20 سے 25 ارب کی بچت ہوگی پاکستان کو بھی. جی بالکل. اس میں یہ بات بھی مد نظر رکھنے کی ہے کہ یہ صرف چین نہیں ہے جو کہ اس راہداری سے فائدہ اٹھائے گا. پورا سینٹرل ایشیا جس میں ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان تک اور تاجکستان اور کرگز ریپبلک، یہ جو 5 سینٹرل ایشین کنٹریز آذربائیجان، بیلاروس، یہ جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں جن کو سمندر نہیں لگتا، ان کی بھی جو ٹریڈ ہے وہ بھی اس روٹ سے جائے گی. تو چین تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ تقریباً 10 سے 15 لینڈ لاکڈ کنٹریز جو کہ اس خطے کی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. خالد صاحب، چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو عوام ہیں ان کے سوالات بھی براہ راست لیے جا سکتے ہیں، جو آپ جیسے ماہرین ہیں ان کی آراء بھی شامل کی جا سکے. وہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے کیا جو اپڈیٹ ہے، کیا پیش رفت ہے اس حوالے سے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو سامعین ہیں حضرات آپ ہمارا فون نمبر بھی اناؤنس کر دیں تاکہ سر سے ہماری بات چیت تو ہو ہی رہی ہے لیکن ساتھ عوام کو بھی شامل کیا جا سکے. جی سامعین، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 051-921-5206 051-921-5206 سے اس نمبر پر کال کی جا سکتی ہے. اور میسج کرنے کے لیے اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، MW لکھیں، اسپیس دیں، اپنے شہر کا نام اور پیغام یا سوال لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پر. سی پیک اپڈیٹ کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خالد تیمور اکرم صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. 051-921-5206 ہمارا ٹیلی فون نمبر. اور کالر ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی خالد عمر نیازی پاکستان میاں علی سے عرض کر رہا ہوں کہ جو فیڈ بیک ہمارے ساتھ سے گزر رہا ہے تو اس کے جو فوائد بتا رہے ہیں بڑے اچھے ہیں. ہمیں تو اگر عام عوام کو وہاں سے گزر دیا جائے گا تو ہمیں دریا سے پل مل جائے گا جو کہ عیسیٰ خیل اور ہمارے گاؤں میں 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا. یہ تو میرا ایک فائدہ ہے. ویسے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ممالک وسطی جو کرغستان اور یہ ان کی کون سی شاہراہ ہے جس سے یہ اس کو لنک کریں گے. پرانی سڑک تو کابل سے آتی ہیں اور وہ تو تھوڑی ہوگی تو ان کے لیے کوئی نیا منصوبہ ایسا ہے جو ان ممالک تک یہ سی بیک تک جائے گا. جی ابھی پوچھتے ہیں میاں والی سے کال تھی. جی سر. جی یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. میں اس بات پہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ ایک روٹ ابھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI جو بڑا پروگرام ہے جو کہ 6 کوریڈورز ہیں چائنا جو بنا رہا ہے، اس کے تحت ایک سڑک آلریڈی بن گئی ہوئی ہے جو کہ وایا
ازبیکستان سے کرگز ریپبلک میں جاتی ہے اور کرگز ریپبلک کی کرگستان کی ایک یہ جا کے ادھر ملتی ہے کاشکر میں جو بارڈر ملتا ہے وہاں پہ ہے، اور پھر کاشکر کے تھرو وایا کراکرم ہائی وے سے نیچے اترتی ہے. تو جب تک افغانستان کی سچویشن اس قابل نہیں ہوتی کہ وہاں سے فارمل ٹریڈ روٹ کھل سکے تو چائنا نے یہ ایک الٹرنیٹ روٹ بنا دیا ہوا ہے جو کہ اس سال سے ایکٹیو ہوا ہوا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ نئی سڑکیں ہی بنیں گی یا پرانی سڑکوں کو بھی ان کے ساتھ لنک کیا جائے گا؟ جی اس میں پرانی سڑکوں کو بھی لنک کیا جا رہا ہے اور نئی سڑکیں بھی بن رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال یہ ہمیں کچھ ہمارے چائنیز دوست نئے ایریاز میں لے کے گئے تھے. ایک سڑک جو بنی ہے وہ تقریباً 6 لین سڑک ہے جو کہ سینٹرل ایشیا سے کے مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی ازبیکستان میں تاشکنت سے نکلتی ہے. تاشکنت سے ان کی ایک فرغانہ ویلی ہے، فرغانہ ویلی سے گزرتے ہوئے وہ کرگز ریپبلک جس کو عرف عام میں ہم کرگستان بھی کہتے ہیں وہاں جاتی ہے. وہاں سے جو ان کا بارڈر لگتا ہے چائنا کے ساتھ وہ سڑک بالکل کاشکر کے قریب جا کے کھلتی ہے اور پھر کاشکر سے وایا سست بارڈر نیچے آتا ہے. تو یہ روٹ بھی کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے. سینٹرل ایشیا سے ایک ٹرک جو اپنی نارمل رفتار سے چلتا ہے دن میں اگر 5-6 گھنٹے بھی وہ ٹریول کرے تو سینٹرل ایشیا سے گوادر تقریباً 6 دن میں وہ پہنچ جاتا ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، میں عبدالغفور ڈسٹرکٹ مانسیرا مغل میرا سے بات کر رہا ہوں خاکپور سے. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میڈم میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ مانسیرا سے سی پیک منصوبے کی جو موٹر وے بن رہی ہے یہ موٹر وے کہاں تک جائے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ مانسیرا تحصیل بالاکوٹ پوسٹ آفس مالدی اس سے پیچھے ایک وادی ہے وادی منور، کیا وادی منور بھی اس منصوبے میں شامل ہے؟ اس کی روڈ بنے گی سی پیک منصوبے کے تحت؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سر یہ جو سڑک آ رہی ہے کراکرم ہائی وے، یہ کراکرم ہائی وے شروع ہوتی ہے سست بارڈر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے یہ ٹیکسلا تک آ رہی ہے. ٹیکسلا تک جو یہ سڑک ہے یہ اس کو ہم عرف عام میں KKH یا کراکرم ہائی وے کہتے ہیں. بالکل یہ سڑک اسی سٹینڈرڈ کی بن رہی ہے، موٹر وے سٹینڈرڈ کی بن رہی ہے اور جو ان کا پروگرام ہے انشاءاللہ بائی 2019 کے مڈ تک یہ سڑک کمپلیٹ ہو جائے گی. اور باقی جو بالاکوٹ کا جو یہ علاقہ بتا رہے ہیں وہاں پہ جو سائیڈ روڈز اور وہ روڈز ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرور بنیں گی، لیکن مین جو روٹ آ رہا ہے وہ اسی طرح آ رہا ہے جو کہ مانسیرا اور ہری پور سے گزرتا ہوا نیچے حسن عبدال تک آ رہا ہے. صحیح. اچھا سر ایک اور چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے یہ آرا بھی ہے کہ جو پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقے ہیں، مثال دی جاتی ہے بلوچستان اور گلگت بلتستان کی. بالخصوص اگر بلوچستان کے حوالے سے آپ سے بات کرتا چلوں تو وہاں بھی سی پیک کے جو منصوبہ جات ہیں جس طرح گوادر شہر یا دیگر جو منصوبہ جات ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقے ہیں سی پیک ان کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر سکے گی؟ جی میں نے آپ کو جس طرح کے پہلے بتایا تھا کہ سی پیک کے پاکستان کے اندر 3 روٹس ہیں جو کہ ایک صدرن روٹ ہے، ایک ندرن روٹ ہے اور ایک سینٹرل روٹ ہے. سینٹرل روٹ تو یہ پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں سے گزر رہا ہے. باقی صدرن اور ندرن روٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے روٹ اگر آپ اس کا نقشے پہ دیکھیں گے تو وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں سے گزر رہے ہیں. اور جیسا کہ پرانے زمانوں کی کہاوت ہے کہ جہاں پہ جب سڑک بن جاتی ہے تو ارد گرد آبادی اس کے ارد گرد آبادی خود ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے میں یہ بات کرتا چلوں کہ حکومت پاکستان نے پچھلے چند سالوں کے اندر بلوچستان کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں. خاص طور پہ پاک فوج کو اس میں بہت اہم کردار ہے اور پاک فوج نے بلوچستان کے اندر حقوق آغاز بلوچستان کا جو ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس میں پاک فوج کی نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس میں بہت زیادہ ہسپتال، بہت زیادہ چھوٹے علاقوں کی ترقی میں پاک فوج نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اس حکومت کی ترجیحات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز ہے. اور میرے خیال میں پہلی دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ ایون کیبنٹ کے اندر اور دوسرے اہم عہدوں پہ ہمارے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کو بہت اہم عہدے دیے گئے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن کے اندر
بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ ایک بہت اہم اس کا مقام ہے. صحیح. اسی طرح سر اگر دو ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے جو اس وقت بڑے چیلنجز ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے، ایک غربت اور دوسری بے روزگاری. عمران خان وزیراعظم پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے گی اور چین کے جو تجربات ہیں ان سے استفادے کی کوشش کی جائے گی. آپ چین کے امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، وہاں کے جو سیاسی سماجی جو سیٹ اپ ہے اس سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں. تو کیا واقعی پاکستان سی پیک جیسے منصوبہ جات سے یا پھر جو چین کا ماڈل ہے اس کے کچھ پہلوؤں کو اپناتے ہوئے اپنی جو سماجی خصوصیات ہیں اس کو برقرار رکھتے ہوئے غربت سے نجات حاصل کرنے میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں؟ بالکل. چین پہ جی میں اکثر جاتا رہتا ہوں اور آپ خود بھی کافی سال چین رہ کے آئے ہیں اور آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ چین کے اندر آلدو کے سسٹم ادھر ان کا سوشلسٹ سسٹم ہے جو کہ ہمارے سسٹم سے بہت زیادہ فرق ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم چین سے سیکھ سکتے ہیں. اور جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی جو ایک ویژن ہے کہ ہم نے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، اور کل رات کو بھی اگر آپ نے پاکستان ڈیفنس ڈے میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایسا ماحول پاکستان میں کریٹ کرنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو باہر جا کے نوکری کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے. تو بالکل جی چین سے ہمیں سیکھنا چاہیے. چین سے ہمیں سب سے پہلے تعلیم ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں تعلیم کو اتنا عام کرنا ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ ایک رول آف لا اور میرٹ سسٹم ہے. جب ان چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں روزگار کریٹ ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے اور یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سیلف ریلائنس کی طرف پاکستان کو آگے بڑھنا پڑے گا اور دوسرے ملکوں پہ اپنی ڈپینڈنس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑے گا. جی سامعین، اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کے دن کا سلسلہ ہوتا ہے سی پیک اپ ڈیٹ، جس میں ہم آپ کو سی پیک کے مختلف سیکٹرز کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں ٹیلی فون کریں گے 051-921-5206 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میسج کیا جا سکتا ہے. میسج کرنے کے لیے اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، MW لکھیں، اسپیس دیں، اپنے شہر کا نام اور پیغام یا سوال لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پر. آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہماری فیس بک ID ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہمارے مہمان ہیں خالد تیمور اکرم صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد. پروگرام سن رہے ہیں آپ رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر. وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. محترم، ریڈیو پاکستان کا صوت القرآن چینل FM 93.4 کے نیٹ ورک پر صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک تلاوت قرآن حکیم اور ترجمہ نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. ان نشریات کے حوالے سے اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں خط لکھیے. ہمارا پتہ ہے انچارج صوت القرآن، ریڈیو پاکستان اسلام آباد. آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھی اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. SMS کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، SQC لکھیں، اسپیس دیں، اپنا نام، شہر کا نام اور پیغام لکھ کر 4471 پر سینڈ کر دیں. آپ فیس بک پر ہمارے پیج صوت القرآن FM 93.4 پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنی آراء ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sqcpbc@gmail.com. پروگرام سن رہے ہیں رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر. سی پیک اپ ڈیٹ کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 051-921-5206 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. جی شاہد صاحب. جی خالد صاحب، آپ سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اب میں چاہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں کی بات کی، تو گلگت بلتستان کا شمار جو ہے ایسے علاقوں میں رہا ہے کہ ماضی میں یہ کہا جاتا رہا کہ جو پاکستان کے دیگر علاقے ہیں ان سے روابط میں کا ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے. جو پاکستان کے مختلف صوبے ہیں ان کو گلگت سے لنک کرنے میں.
اب سی پیک کی بدولت یہ امید، یہ توقع کی جا رہی ہے کہ گلگت جو ہے وہ پاکستان کے دیگر حصوں کے ساتھ بہتر طریقے سے منسلک ہو جائے گا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس صورتحال پر کچھ روشنی ڈالیں. جی، گلگت بلتستان میں بالکل ایک ہی روڈ لنک ہمارا جو ہے وہ تھرو کراکرم ہائی وے ہے، اور بالکل کراکرم ہائی وے کی حالت کافی خراب ہو گئی ہوئی تھی، لیکن پچھلے 3-4 سالوں کے اندر چائنا کے تعاون سے ساری تقریباً کراکرم ہائی وے اس وقت ڈبل روڈ بن گئی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ عتاباد کا جب حادثہ ہوا اور عتاباد لیک بنی اور تقریباً پاکستان کا کچھ وہ جو ہمارا جو بارڈر ایریا بنتا ہے سست کا، وہ بالکل پورے پاکستان کے ساتھ کٹ گیا تھا، لیکن وہاں پہ بھی اب ٹنلز بن گئے ہوئے ہیں اور روڈ لنک ادھر کا بحال ہو گیا ہوا ہے. اور اس وقت سڑک وہاں پہ اتنی بہترین بن گئی ہوئی ہے کہ آپ 100-120 کی رفتار سے گاڑی چلائیں تو پتہ نہیں چلتا. اور پہاڑی علاقے کے اندر وہاں پہ بہترین دنیا کی ون آف دی بیسٹ روڈز بن گئی ہوئی ہیں. صحیح. اور بالکل گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جو کہ صحت کے لیے مشہور ہے، اور پوری دنیا سے ادھر سیاح پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں ادھر بہت سیاح. اور آنے والے دنوں میں ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہب بن جائے گا ہنزا اور سست کا علاقہ. وہاں پہ این ایل سی کے تعاون سے سست کے اوپر ایک بہت بڑا ایک ٹرانزٹ ہب، ٹرکس کا ٹرانزٹ ہب بن رہا ہے. اور جتنی بھی ٹریڈ ہے جو کہ وسطی ایشیا سے بھی ادھر آئے گی، یا ابھی جو چائنا سے آ رہی ہے وہ ادھر سے ہی آیا کرے گی. اس کے علاوہ ہمارے باقی محکموں نے بھی ادھر کافی کام کیا ہے. پی ٹی ڈی سی کے جو ریسٹورینٹس ہیں، جو ہوٹلز ہیں گلگت بلتستان میں، ان کی بھی رینوویشن جاری ہے، وہ بھی کافی ابھی بہترین ہو گئے ہیں. اور پچھلے 2 سالوں کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے ناردرن ایریا کے اندر بہت زیادہ سے آئے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو ایک یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ ہمارے لوکل صحت نے بڑا فروغ کیا ہے. جب سے یہ ٹیررزم کی صورتحال اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے تو ہماری لوکل ٹورزم بہت بڑی ہے. اور پچھلے چند سالوں میں اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو ہماری لوکل صحت گلگت بلتستان میں بہت بالکل. اور اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر پاکستانی آسانی سے وہاں تک جا سکے گا، کیونکہ وہاں تک ان علاقوں تک رسائی ہو جائے گی جہاں تک پہلے رسائی ممکن نہیں تھی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سدھا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرا ان سے کوشچن یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے کافی ہمارے مائنڈ میں پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن کچھ کنفیوژنس بھی ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب سی پیک بنا تو انہوں نے پرومس کیا کہ ہم بہت زیادہ جاب، ہزاروں میں جاب جو ہیں وہ ان امپلائڈ لوگوں کو دیں گے، یوتھ کو دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. مطلب ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی جابس پرووائڈ کرنے کی، اور یہ کتنے ٹرن اوور میں جابس پرووائڈ کریں گے، کیونکہ رائٹ ناؤ ان امپلائمنٹ جو ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کمپنی سی پیک ہے یہ بعد میں ایسٹ انڈین کمپنی کی صورت اختیار کر جائے گا. اس کو بھی تھوڑا سا اگر کلیریفائی کر دیں تو. تھرڈ تھنگ ہے کہ چائنا گوادر چائنا کو لیز پہ دیا ہوا ہے کافی لانگ ٹرم کے لیے. تو کیا مطلب اس سے چائنا ہمیں کیا بینیفٹ دے رہا ہے، اور کیا چائنا سے ہم ٹیکسز لے رہے ہیں، اور مطلب اس کو یہ لوگ کیسے جو ہے اس چیز کی یہ سپرویژن کرتے ہیں، اور کیسے یہ چیز جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، مطلب چائنا کے ساتھ ان کے وہ کیا ہے کہ. جی بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. صاحب ان کے جو سدرا صاحبہ کا سوال ہے اس میں جابس کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا جو ہے پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ 70,000 جابس جو ہیں وہ مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ فگر جو ہے 7 لاکھ تک چلا جائے گا. تو میں چاہتا اگر اس پر بھی روشنی ڈال دیں، اور سدرا صاحب کے جو سوالات ہیں ان کی روشنی میں. جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا سوال ہے. ان کے بیسیکلی 3 سوال ہیں، اور یہ وہی 3 سوال ہیں جو کہ آج کل کی ہماری جو بھی ینگ جنریشن ہے ان کے ذہن میں بہت زیادہ ہیں. تو میں ان 3 سوالوں پہ آپ کی اجازت سے ذرا سیپریٹلی بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے بات کی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے میں پہلے بات کروں گا. دیکھیں جی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس وقت کے حالات میں جو رول تھا یا جس طرح آئی یا جو کچھ ہوا وہ بالکل ڈفرینٹ حالات تھے. آپ کو اس کے لیے تھوڑے سے ہسٹری کی بکس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، لیکن ادھر ٹائم کیونکہ کم ہے تو میں زیادہ ہسٹوریکل چیزوں پہ نہیں جاؤں گا. سی پیک کے منصوبے کا
किसी भी किस्म का उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। और सीपैक का मंसूबा जो है ये ना ही इट्स अ ट्रांजिट रूट, हमें ये बार बार समझने की जरूरत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अराज़ो मकासद क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी क्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी किस किस मुल्क में गई, उसके अगर आप मैं आज जो हमारी यंग जनरेशन है सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि आप गूगल पे जाएं या आप दूसरे इस तरह के सॉफ्टवेयर पे जाएं और जाके आप वो देखें। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सीपैक का इसके साथ किसी किस्म का कोई नहीं है। इस चीज के ऊपर हमें बिल्कुल ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, एक फेक न्यूज जो कि हमारे दुश्मनों के फैलाई हुई है वो होती है। दूसरी बात जॉब्स के हवाले से, बिल्कुल जॉब्स, इसमें आप थोड़ा सा हमें ये चीज समझने की है कि जॉब्स इस पे जो जॉब क्रिएशन है वो स्टेप बाय स्टेप है। अभी फर्स्ट स्टेप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें बिल्कुल जॉब क्रिएशन हो रही है, जॉब्स हो रही हैं। चीन से सिर्फ जो बेसिक स्टाफ इधर आया हुआ है, बाकी तो जो हमारे इंजीनियर्स, मजदूरों से लेके वो सारी की सारी हमारी लोकल इंडस्ट्री से माल ले रहे हैं। अगर सड़क बन रही है तो सीमेंट हमारे लोकल इंडस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट हमारी लोकल इंडस्ट्री की इस्तेमाल हो रही है। तो जॉब क्रिएशन एट लोअर लेवल तो हो गई हुई है। अब हम आते हैं जॉब क्रिएशन एट अ लेवल के जहां पे हमारे पढ़े लिखा तबका अफेक्ट होगा। वो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में इस तरह होगा कि सीपैक रूट के साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रीज लग रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी बाहर से कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं जो कि अपने इधर दफ्तर बना रही हैं, अपनी इधर फैक्ट्रीज लगाएंगी। जॉब क्रिएशन जो है वो उसको थोड़ा सा अगर मैं और ज्यादा डिफाइन करूं, वो एक स्टेप बाय स्टेप इस तरह होगी कि सबसे पहले सर्विसेज इंडस्ट्री पाकिस्तान में तरक्की करेगी। अब सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। उसके अलावा मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जिस तरह आपके सीवरेज प्लांट्स लगेंगे, जिस तरह आपके वाटर सैनिटेशन प्लांट लगेंगे। तो सबसे पहले जो जॉब क्रिएशन होगी फर्स्ट स्टेज में जो होनी शुरू हो गई है, बल्कि वो सर्विस इंडस्ट्री की है। सर्विस इंडस्ट्री के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें मूव करेंगी टुवर्ड्स ट्रेड एंड टुवर्ड्स कॉमर्स एंड टुवर्ड्स द अदर इंडस्ट्री। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट जहां तक ये बात भी लोग करते हैं जी अभी तक कोई जॉब क्रिएट नहीं हुई, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो गई हैं। आपने अभी बात की 7,000 या 70,000, मैं तो समझता हूं उससे ज्यादा क्रिएट हो गई हैं। क्योंकि अगर इस वक्त जितने मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे हैं उसमें सब में चाइनीज काम नहीं कर रहे। ज्यादा से ज्यादा इस वक्त जो चाइनीज इंजीनियर्स या चाइनीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे वो 2,000 होंगे। इतनी बड़ा सीपैक रूट 2,000 बंदे तो नहीं बना सकते ना। उसमें हमारे लोकल जॉब क्रिएशन हो चुकी हुई है, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्रेस करेगी दूसरी फील्ड्स की तरफ। जो ये मंसूबा आगे बढ़ेगा तो इसमें नौजवानों के लिए जॉब्स के मौके भी यकीनन ज्यादा होते चले जाएंगे। इसमें एक लास्ट पॉइंट रह गया जो उन्होंने बात की, वो अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारी यंग जनरेशन को समझने की। यंग जनरेशन क्या, हम बहुत सारे लोग उसमें इबाहम का शिकार हैं। वो गवादर के बारे में उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि हमने इसको चीन को लीज पे दे दिया हुआ है। बिल्कुल हमने इसको लीज पे नहीं दिया। गवादर पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा ही पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान का कोई हिस्सा किसी भी हुकूमत को लीज पे नहीं दिया गया। गवादर पोर्ट के ऑपरेशंस जो हैं वो उनको दिए गए हैं। अब ये कोई नई चीज नहीं है। दुनिया में बहुत ज्यादा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के और ड्राई पोर्ट्स के और वो ऑपरेशंस मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में दिए जाते हैं। तो इसको मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मदीना में जो मदीना का एयरपोर्ट है वो एक टर्किश कंपनी चला रही है। वो अगर आपने जिन लोगों ने मदीना एयरपोर्ट विजिट किया हो तो वो एक टर्किश कंपनी चला रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने मदीना का कोई हिस्सा, एयरपोर्ट का हिस्सा टर्किश कंपनी को लीज कर दिया। इट इज दिस के एक कंपनी आई, उसने बिड की कि जी हम एयरपोर्ट ऑपरेशंस कर लेंगे, उनको दे दिया गया। और वो कंपनी, क्योंकि चाइना इस चीज में दुनिया में क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्ट्स चाइना के अंदर हैं, उनकी कंपनी ने वो बिड जीती और हो गया। तो इसको इस चीज को ये एक नेगेटिव अगेन एक ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है जिसको हम सबको मिलकर कर्ब करना चाहिए। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام ذوالفقار راشد ہے. میں راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں مجموعی کونسل ملور ستیاں ہے وہاں سے بول رہا ہوں. یہ سی پیک کے سلسلے میں کچھ معلومات کرنی تھی کہ کیا یہ کوٹلی ستیاں جو ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز راولپنڈی بہت پسماندہ ہے، تو کیا اس میں کوئی روڈ وغیرہ شامل کی گئی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ سنا تھا کہ کوئی 4 رویا روڈ جو ہے نا انڈر سی پیک آ رہی ہے، تو پلیز اس معاملے میں اگر کوئی بتا دیں. اگر نہیں ہے تو اس کو انکلوڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بس یہ آپ سے انفارمیشن لینی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ترقی سڑک پر چل کر آتی ہے. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے علاقے سے سی پیک اتنا بڑا منصوبہ ہے تو ان کے گھر سے بھی. اور خالد صاحب ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو بھی ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں شاید ہر فرد کی یہ کوشش ہے کہ سی پیک کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ان سے ضرور گزرے اور تاکہ ان کے فوائد پہنچ سکیں. اچھا، اس میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ سی پیک کا روٹ جی اگر جہاں سے مرضی سے گزرے، ترقی جو ہے نا وہ پورے اس کے اثرات پورے ملک پہ آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی بندہ، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوگی. اسٹارٹنگ فرام ایک وہ جو ٹائر پنکچر لگانے والا بندہ ہے، اس سے لے کے تو ایک کمپنی کا کوئی بہت بڑی کمپنی کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہے. تو ہر بندے کی لائف میں کہیں نہ کہیں پہ جا کے کوئی نہ کوئی افیکٹ ضرور ہوگا. اب اگر آپ اسلام آباد اور پنڈی کی مثال لیں تو یہاں پہ اگر آپ ایک جو نئے ریسٹورینٹس کھل رہے ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ جی ہم کوئی چائنیز کوزین ریسٹورینٹس کھول لیں، کسی کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کوزین ریسٹورینٹس کھول لیں. تو کہیں نہ کہیں پہ جی ہر ایک کو اس پہ افیکٹ ہوگا. اب وہ بات کہ ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں تک سی پیک کی روڈ پہنچے، وہ پہنچے، تو اس پہ وہ تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے اپنے آن دیئر اون کرنے ہیں اور جو کہ حکومت کر رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پریزنٹ نئی حکومت آئی ہے ان کے ویژن میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. بلکہ یہ میرے خیال میں یہ پہلی حکومت ہے پاکستان میں کہ جس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم نے اتنے لاکھ گھر بنانے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات سب کو پہنچیں گے. اور اس میں میں صرف ایک بات بار بار یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں پری میچور کنکلوژنز ڈرا نہیں کر لینے چاہیے کہ جی اگر ہمارے علاقے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ منصوبہ ناکام ہے، اور اگر ہمارے علاقے میں ترقی ہوگی تو وہ ہے. ہمیں ایز اے پاکستانی پورے پاکستان کے بارے میں دیکھنا چاہیے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں امجد بول رہا ہوں چک میٹھا سے. جی بتائیے. خالد محمود صاحب، میں آپ کو خصوصاً سلام پیش کروں گا. آپ ایک بہت اچھے منصب پر فائز ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے روشن مستقبل کی آپ لوگ ضمانت ہیں. میں سر وہ جو سدرا بیٹی نے کوشچن کیا تھا نا، اس سوال کے اوپر میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ ہے، یہ خدشہ ہے. ویسے تو چین ہمارا بہت مخلص اور بڑا دیرینہ دوست ہے، ہمیں اس سے ایسی ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی کوئی بھی توقع نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہی کرے گا. لیکن خدشہ یہ ہے کہ اگر سپورٹ کی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا ہم نے کوئی اپنا ایسا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس کے لیے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں. کیونکہ آپ دیکھیے 1979 سے لے کر 1988 تک ہم نے اسی پرپز کے لیے روس کے خلاف ایک بہت سخت جنگ لڑی جس کے ثمرات یا معاملات ابھی تک چل رہے ہیں. تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی کروشل کنڈیشن، کوئی ایسی کروشل صورتحال پیدا ہو جانے کی صورت میں بھی آپ کے کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے یا لوگوں کو اس طرح سے سمجھا سکے بات کہ وہ بات کو سمجھ جائیں اور معاملہ جو ہے وہ صحیح ہے. تھینک یو. السلام علیکم. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. منصوبہ بندی کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو جائے تو پاکستان کی کیا منصوبہ بندی ہے. جی سر. دیکھیں جی، مجھے یہ بات تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں اس کو بار بار اس طرح لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے. وجہ یہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ 3 قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. انویسٹمنٹ ایک تو ہوتی ہے کہ انہوں نے گرانٹ دے دیا آپ کو. گرانٹ کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو ایز اے ایڈ میں پیسے دے دیے. دوسرا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو لون دے دیا. لون یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے 25 سال میں، 30 سال میں، 40 سال، 50 سال، جتنا بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں واپس کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے جو اس کو سافٹ لون کہتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسوں میں لون دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں کوئی اناج دے دیں یا کوئی اور چیز دے دیں، مطلب ایک
اس لون کو واپس کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو چین سے جتنا بھی اس میں آپ اس کو انویسٹمنٹ کر لیں، امداد کر لیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے تحت ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو آج سے 150 سال پہلے بنی تھی، اس وقت نہ ہی اس قسم کے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے تھے. اس وقت کے بر صغیر کے جو حالات تھے، یہاں پہ بادشاہت تھی، نہ ہی کسی کا مطلب وہ اس بادشاہت کے ساتھ ان کے وہ لوگ آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. برطانیہ کے اندر علیحدہ بادشاہت تھی، بر صغیر کے اندر علیحدہ بادشاہت تھی. تو وہ بادشاہت کے دور کے واقعات کو آج کل کے دور کے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں اور جو آج کل کے دور کے جو فائنینشیل کنٹرولز ہیں اس کے ساتھ لنک کرنا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. اور یہ ایک نیگیٹو امپریشن بار بار جو ان دونوں کو ملانے کا کیا جاتا ہے وہ ہمارے دشمنوں کا پھیلایا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ پرو ایکٹیو نہیں ہیں اپنی بات کرنے میں، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو بار بار زیادہ دہراتے نہیں ہیں. ایک بندہ بات کر کے چپ کر جاتا ہے تو وہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات لوگوں کے اندر ذہنوں میں بس جاتی ہے، اور جو پازیٹو بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بات کر کے تو چپ کر جاتے ہیں. اچھا خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے کال کیجیے گا. 051915 ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے. جی میرا سوال تھا خالد صاحب آپ سے. ابھی میں ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا تو کچھ ٹکٹس چل رہے ہیں. وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید احمد، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کی بدولت جو ہے روزگار کے مواقع تو پیدا ہوں گے ہی، لیکن جو پاکستان ریلوے ہے اس کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. سی پیک کے تحت جو ٹرانسپورٹیشن کے منصوبہ جات ہیں ان پر بھی بات چیت ہوئی. ملک بھر میں جو سرکل ریلوے کے حوالے سے منصوبہ جات ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا یا اسے ایک منافع بخش ادارہ بنانے میں سی پیک کا کوئی کردار ہے؟ جی بالکل. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ ابھی آنے والے دنوں میں 22 تاریخ کو 22 سپٹمبر کو ازبکستان میں تاشکند میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ ایس سی او کنٹریز کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کنٹریز کے انہوں نے نمائندوں کو بلایا ہوا ہے، جس میں شاید ہماری طرف سے بھی ہمارے ریلوے کے ماہرین شرکت کریں گے، جس میں اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے کہ سارے لینڈ لاکڈ کنٹریز جو ہیں سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا، چائنا اور پاکستان کے ریلوے سسٹم کو آپس میں لنک کیسے کیا جائے، اور ان کو آپس میں لنک کرنے کے بعد ان کو ایک سنگل گریڈ ٹریک کے اوپر لے کے آیا جائے، کیونکہ کئی وسطی ایشیا کنٹری کے اندر جو ریلوے ٹریک ہے وہ مختلف ہے اور ہمارا ریلوے ٹریک مختلف ہے. تو ان کو آپس میں لنک کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے اور ان ساری چیزوں پہ ہو رہی ہے. جی ریلوے جو خاص طور پہ جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے ٹریڈ کا، اور ظاہری بات ہے ہمارا ریل نیٹ ورک جو ہے یہ ایک اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بڑے ریل نیٹ ورکس میں شامل ہے، اور بالکل ہماری ریلوے اس میں بہت زیادہ بینیفٹ کرے گی اور اس کو ہوگا. وہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات دہراؤں کہ کسی ملک کی اگر ترقی کا پیمانہ دیکھنا ہو تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ انڈیویجول لوگوں کے پاس گاڑیاں کتنی زیادہ ہیں، ادھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ امیر لوگ لوکل ٹرانسپورٹ میں کتنا صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی میں ظہور احمد بول رہا ہوں چلاگنگ سے. میں عرض کروں کہ بلوچستان میں تو سنا ہے کہ سی پیک کے ساتھ 7 روڈ پورے ملک سے مختلف علاقوں سے گزار کے لنک کر دیے. یہ پنجاب میں اس طرح کوئی بھی منصوبہ ہے کہ یہ جو پشاور وغیرہ سے یا سون سے کیسر یا یہاں سے کوئی وہ اس پر خالد صاحب دوبارہ جو ہے. جی بالکل آپ کی بات بڑی اچھی ہمارے بھائی نے بات کی، لیکن اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو موٹر وے ہے M2 جس پہ آپ اور ہم سب سفر کرتے ہیں یہ بھی سی پیک پروجیکٹ کا ہی حصہ ہے، اور اب یہ ساری موٹر وے میرے خیال میں دوبارہ اس کو ریکارپیٹ کیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ موٹر وے ابھی یہاں سے ملتان تک، خانیوال تک اور آگے سکھر اور پھر
آگے تک جا رہی ہے. تو یہ والے تو سون سکیسر اور یہ سارے علاقے آلریڈی کنیکٹڈ ہیں. صحیح. ایک اور سوال سے ذہن میں آ گیا, ایس سی او کی بات ہوئی سر. پاکستان جو ہے اس تنظیم کا ایک مستقل رکن ہے, تو سی پیک کی ترقی میں جو پاکستان کی مستقل رکنیت ہے ایس سی او کی, یہ کہاں تک معاون ثابت ہوگی, اور جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں پاکستان کے جو ان سے تعلقات ہیں, ایس سی او کے تنظیم کے تحت کیسے اس کو فروغ مل سکے گا؟ دیکھیں جی, ایس سی او کے بارے میں ایک تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ایس سی او اس وقت نیٹو کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے, اور ایس سی او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ دنیا کی تقریباً آدھی پاپولیشن والے کنٹریز ہیں. اگر ایس سی او کے ممبر کنٹریز اور جو اس کے فل ممبر کنٹریز اور جو اس کے پارٹنر کنٹریز کے اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں گے تو وہ دنیا کی آدھی پاپولیشن سے زیادہ ایس سی او کے اندر ہے. ایس سی او ایک بہت فعال ادارہ ہے. ایس سی او کے اندر پاکستان کی ممبرشپ آج سے 2 سال پہلے پرماننٹ ممبرشپ ہوئی تھی. اس وقت ایس سی او کے اندر انڈیا اور پاکستان دونوں آئے تھے. بالکل ایس سی او کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے بہت سارے معاملات, ملٹی لیٹرل معاملات اور بائی لیٹرل معاملات بہت ساری کنٹریز کے ساتھ بہتری کی طرف بڑھیں گے. ایک بات میں اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایس سی او کہ جب پاکستان ممبر بنا تو بہت سارے ایسے چیزوں کا سگنیٹری ہو گیا کہ جس سے ہمارا سنگل ٹریڈ ٹیرف ہو گیا ہوا ہے ایس سی او کنٹریز کے ساتھ. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ود ان سینٹرل ایشیا اگر ازبکستان اور تاجکستان کا ایک ٹریڈ ٹیرف تھا تو وہی ٹریڈ ٹیرف اب ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا چلوں کہ پچھلے سال میں 2017 کے اندر ازبکستان کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ والیوم تھا وہ صرف $25 ملین کا تھا. ایس سی او میں ہمارے آنے کے بعد اس سال کا ٹل 2018 کے پہلے 9 مہینے کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ $51 ملین ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹریڈ میں جو ٹیکسیشن ٹیرف کم ہونے سے ٹریڈ والیوم کتنا بڑھ رہا ہے. صحیح. ایک کالر انتظار کر رہے ہیں, کافی دیر سے ہم سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بتائیے گا, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میری طرف سے آپ کو آپ کی ٹیم کو اور سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میرے خیال میں ان کی آواز جو ہے وہ کافی واضح نہیں ہے. کچھ سنگل کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فاروق سے میں بات کر رہا ہوں کشمیر سے. خالد صاحب نے اپنی کچھ قبل بات کہی تو اس سے مجھے ایک اپنا قطع یاد ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں کے اندر یہ منفی قسم کے کرنے جیسے جو ہے وہ خیالات کیوں رکھتے ہیں. قطع یہ تھا کہ بے خدا توفیق اونچی ناک پہ زندہ رہو, یہ سعادت ہے کہ تم بس خاک پہ زندہ رہو, حوصلہ ہو اس قدر اندر کا انسان کیا اٹھے, افق پہ زندہ رہو, افلاک پہ زندہ رہو. تو ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنا چاہیے, اور یہ میرا اپنا قطع ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا سر, سی پیک کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. لوگ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہتری ہی ہوگی. سی پیک سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, پاکستان بھی اور چین بھی. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ چین اقتصادی راہداری تو ہے, اقتصادی راہداری کے ساتھ ساتھ کیا ثقافتی راہداری بھی ضروری ہے, اور کس طرح سے یہ راہداری بن سکتی ہے, کیونکہ دونوں عوام جب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو ایک دوسرے کی ثقافت کو آسانی کے ساتھ اپنا سکیں. اور سر اسی سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آ گیا کہ چونکہ بار بار بات ہو رہی ہے سی پیک کے جو تاثر ہے, تو میڈیا کا جو کردار ہے اس منفی تاثر کو جو چند حلقوں میں پایا جاتا ہے اس کو زائل کرنے میں, اس کا اگر اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیں. جی پہلے میں ذرا یہ جو ثقافتی حوالے سے بات کروں کہ بالکل جی ہمیں چین کی ثقافت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی, اور بیسیکلی ہم لوگ جس ریجن میں رہ رہے ہیں یا جو پاکستان جس ریجن میں واقع ہے, یہ جو پرانا سلک روٹ ہوتا تھا, اس سلک روٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وی آر پارٹ آف دا سیم سلک روٹ. اور ابھی بھی اگر آپ کبھی آپ کا ہنزا کی طرف جانا ہو تو وہاں پہ پرانے سلک روڈ کے باقیات کو ابھی بھی سیو کر کے رکھا گیا.
تو ہمارے اور ان کے آپس میں بہت زیادہ کلچرل سملیرٹیز ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف چائنا کے ساتھ بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی. وجہ یہ کہ اگر آپ سینٹرل ایشیا میں جائیں تو اسلام بر صغیر میں سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، تو ہمارا ثقافت، ہمارا آرٹ ورک، ایون ہمارا کھانا پینا جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور یہی بات چائنیز کے ساتھ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمیں ان کے کلچرل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، آپ خود بھی موجود تھے، ایک آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے ہمارے سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ مل کے اور چائنیز اخبار گورنمنٹ ڈیلی کے ساتھ مل کے بیجنگ میں آج سے چند مہینے پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی، اور بالکل میڈیا اس میں بہت پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. پاکستانی میڈیا بھی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور چائنیز میڈیا بھی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے. چائنیز میڈیا کے حوالے سے میں 2 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ چائنا ڈیلی نے آلریڈی یہاں پہ چائنا ڈیلی ایشیا ویکلی کے نام سے ایک رسالہ شروع کر دیا ہوا ہے 32 صفحے کا، جو کہ ہر ویک چھپتا ہے، اور چائنا ڈیلی اخبار جو ہے انگلش لینگویج کا ان کا سب سے بڑا، وہ بھی اگلے مہینے سے پاکستان میں اسلام آباد سے وہ اپنی پرنٹنگ شروع کر رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستانی میڈیا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ادھر پریزنس ہے. ریڈیو پاکستان کا بیجنگ کے اندر سیٹ اپ ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کا ان کے ساتھ چل رہا ہے، پاکستان کی بہت ساری ابھی ہم جوائنٹ موویز بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے. تو میڈیا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اور پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، جس میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی بہت زیادہ پازیٹیو کردار ہے. صحیح. ہمارے پاس ایک میسج بھی آیا ہے، آصف گل نے ہمیں گلگت سے میسج کیا. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں جابس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص سی پیک میں جاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا. جی سر، ان کے میسج کے ساتھ میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جس میں نوجوانوں کو تربیت لینے کی ضرورت ہے، جن شعبوں میں آگے آنے کی ضرورت ہے، جس کی سی پیک میں آگے چل کر ان کو ضرورت ہو. جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہمارا جو سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، اس چیز پہ آلریڈی کچھ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے پروگرام رن کر رہے ہیں. اس پہ میں بتاؤں کہ ہمیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ اس پہ ہمیں سسٹمیٹکلی دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے یہ جو سال ہیں 2018، 19، 20، جب تک یہ سی پیک کا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس میں ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سروسز انڈسٹری کی طرف آنا چاہیے. اب سروسز انڈسٹری میں جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے انجینئرز جو ہیں ان کے لیے جاب کریشن ہے. ہمارے اب انجینئرز میں بھی جو سول انجینئرز ہیں یا جو میکینیکل انجینئرز ہیں یا ٹیکنیکل سبجیکٹس والے لوگ ہیں جنہوں نے ڈپلوماز کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے، ان کے لیے تو امیڈیٹ جاب کریشنز ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو ہمارے بچے بچیاں جو ٹیکنیکل ٹریننگ کرتے ہیں، جو ووکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹورزم انڈسٹری میں جاب اپرچونٹیز ہیں. پھر اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں، ہوٹل انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے، اس میں بہت زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں. تو اس میں جو بھی انڈسٹری سروسز انڈسٹری کے یا سروس انڈسٹری کے ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے امیڈیٹلی تو ادھر جاب کریشن ہے. کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس وقت کوئی پروجیکٹ تکمیل کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ جاب ہوتی ہیں جو کہ اس کو تکمیل کرنے میں مدد کر سکیں. تو اس کے بعد پھر سٹیج 2 میں جس وقت انڈسٹری لگتی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جس طرح ہمارے اس بھائی نے سوال کیا کہ سی پیک کے اندر جاب، تو سی پیک کوئی ایک کمپنی کا نام نہیں ہے، یہ ایک پروجیکٹ کا نام ہے. اس میں وہ گلگت میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بہت سارے جاب کریشنز ہوں گی. اگر آپ اخباروں میں دیکھیں گے بہت ساری کمپنیوں کے جاب ہیں، وہ جو بھی ان کی اسپیشلٹی ہے اس لحاظ سے وہ جابز میں اپلائی کریں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جابز کریٹ ہوں گی تو ان کو بھی ضرور ملیں گی. صحیح سر، چونکہ بات چیت کے ہم آخری حصے میں ہیں اور چند منٹ ہی ہمارے پاس بچے ہیں، اگرچہ موضوع بہت وسیع ہے لیکن وقت بہت محدود ہے. ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ سی پیک کے تحت تعمیراتی کام تو جاری ہے ملک بھر میں، لیکن ساتھ ماحولیات کا شعبہ بھی کافی اہم ہے. تو کیا اس جانب بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ جو ماحولیاتی تحفظ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے؟ جی بالکل. اس سلسلے میں
تو میں عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ بھی دوں گا اور یہ بات بھی کروں گا کہ انہوں نے تو 5 سال پہلے خیبر پختونخوا میں جو ایک درخت لگانے کی اور ماحول سازی کی ماحول کے تحفظ کے لیے جو شروع کیا تھا وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اگر آپ ان کی اسپیچ سنیں تو سب سے پہلی تقریر کے اندر ان کا انوائرمنٹ کے متعلق یہی تھا. اس کے علاوہ پاک فوج نے بھی ابھی اس سال ایک درخت لگانے کی مہم سازی شروع کی ہے. تو بالکل جی ماحول کا تحفظ ہے تو ہمارا آگے فیوچر ہے. بالکل اس سلسلے میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا اور اس حکومت کی ترجیحات میں یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پانی کے ایشو کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ نے ایک ڈیمز والے انیشیٹو تو لیا ہے لیکن ڈیموں کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر جگہ پہ ہر بندے نے اپنی حیثیت سے خاص طور پہ ماحولیات اور پانی کے ایشو پہ بات کرنے کی اور ایکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. صحیح سر. آخر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 24,000 پاکستانی طلبہ اس وقت چین کے مختلف جامعات میں زیر تعلیم ہیں. اب سے چند عرصے قبل یہ فگر جو تھا وہ 5-7 ہزار تک تھا, اب 24,000 تک بڑھ چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 24,000 طلبہ ہیں جب واپس پاکستان آئیں گے تو سی پیک کے حوالے سے ایک مثبت تاثر کو اجاگر کرنے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ میں اکثر چین جاتا رہتا ہوں, وہاں پہ پاکستانی طلباء سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور زیادہ تر مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ادھر طلباء ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہیں. کوئی میکینیکل انجینئر بن رہا ہے, کوئی ایروناٹیکل انجینئر بن رہا ہے. تو وہاں پہ سوشل سائنسز میں اتنے طلباء نہیں گئے ہوئے جتنا اس وقت وہاں پہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, جو کہ پاکستان کے آنے والے دنوں کے لیے بڑی خوشائند بات ہے. کیونکہ جب اتنے لوگ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر کے انجینئرز بن کے ڈاکٹرز بن کے اور آئیں گے واپس تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے ایک اپر ٹیئر کی انڈسٹری ہے اس میں وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور اسی طرح وہاں پہ سوشل سائنسز میں بھی کچھ لوگ ہیں. تو جی یہ 24,000 سے یہ فگر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ 50,000 تک جائے گا. اور جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو آ کے نہ صرف پازیٹو کنٹریبیوٹ کریں گے بلکہ کچھ یہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بھی کام ہو سکے گا. صحیح. جی اس کے ساتھ ہی اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم بہت ساری باتیں بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. بہت شکریہ جناب خالد تیمور اکرم صاحب, آپ آئے تشریف لائے, ہماری اور ہمارے سننے والوں کی معلومات میں اضافہ کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام رابطہ کا وقت ہوا ختم. اپنی میزبان اسرا انتصار اور پروڈیوسر شاہد افراز کو دیجیے اجازت.